नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 से मैं हूँ साजिद रसूल। जब हम कश्मीरी ज़बान व अदब की बात करते हैं तो कश्मीरी ज़बान व अदब का शुमार दुनिया की खूबसूरत और कदीम अदबी रवायतों में होता है। हर साल यहाँ कई मुसन्निफ़ीन कश्मीरी ज़बान में आला मय्यार की किताबें शाया करते हैं जो यहाँ की तारीख़, सकाफ़त और ज़बान को ज़िंदा रखती हैं। लेकिन कश्मीरी ज़बान में जो किताबें शाया होती हैं उनको पढ़ने और ख़रीदने वालों की तादाद बहुत कम है। आज हम इस शुमारे में इसी मौजू पे बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सैयद अख्तर मंसूर, जो मारूफ़ शायर, कलमकार और मुसन्निफ़ हैं। इनकी आज तक 14 जो किताबें हैं वो सामने आई हैं, मंज़र आम पर आई हैं और आज इनकी 15वीं किताब की रस्म रौनमाई अंजाम दी गई। इन्हीं से एक तो कश्मीरी ज़बान व अदब के हवाले से बात करेंगे, इसमें दरपेश चैलेंज के हवाले से बात करेंगे और इनकी जो किताब हैं जो आज जिसकी रस्म रौनमाई अंजाम दी गई, इस किताब के हवाले से भी बात करेंगे। इसमें किस तरह के मौज़ूआत हैं, क्या ख़यालात हैं, सैयद अख्तर मंसूर से जानते हैं। अवलन हम आपको मुबारकबाद देते हैं, आपकी नई किताब रिलीज़ हुई है अख्तर साहब। तो पहले हमारे नाज़रीन, चूँकि आप एक मारूफ़ शायर हैं, लेकिन हमारे नाज़रीन को भी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपने आबाई इलाके के बारे में बताएं। ये जो आपको तहरुक मिला है शायरी की और ज़बान की ओर, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। तो मेरा नाम सैयद अख्तर हुसैन मंसूर है। मैं गांदरबल के इलाके डब से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये जो शायरी का शौक़ है, अदब का शौक़ है, ये बचपन से मेरे अंदर मौजूद है। क्योंकि हमारे इलाके में आज से कम 40-45 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई थी जिसका नाम कारवान अदब था। उसी के ज़ेर असर ये जो अदब का शौक़ है मेरे अंदर पैदा हो गया। तो तब से अब तक मैं अदब के साथ वाबस्ता हूँ, लिखता हूँ, किताबें लिखता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी 15वीं किताब जो है वो यहाँ इजरा हो गई। 15वीं किताब है ये जो किताब है जिस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें किस तरह के ख़यालात हैं, किस तरह के मौज़ूआत हैं? और जब हम नई नस्ल को अदब के साथ जोड़ने की बात करते हैं तो किस मानों में ये अहम है उनके लिए? इससे पहले जो किताबें मैंने लिखी है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखी है और ख़ास कर जो किताबें हैं इसमें 2-4 शायरी मजमूए भी है, लेकिन बाकी किताबें जो हैं वो एक पर्टिकुलर मौजू पर मैंने लिखी है। लेकिन ये जो किताब है इसमें एक ख़ास मौजू नहीं है, बल्कि कुछ मौजूआत है इसमें जिन पर मैंने बात की है जो अदब के हवाले से बहुत अहम मौजूआत है इस किताब में। इसमें 9 ये मज़ामीन है जो मुख्तलिफ़ मौजू पर है। तो एक इसमें जो इम्पॉर्टेंट मौजू है पहला ही जो है वो है जमालियात के हवाले से। ये जो जमालियात हैं, शायरी में जमालियात का क्या तस्वुर है और शायरी जमालियात में शायरी कैसे मतलब इस्तेमाल होता है। तो इस मौजू से पहला मज़मून मैंने इसमें लिखा है। तो उसके बाद है तनकीदी मामले जो अदब में है उसके हवाले से मज़मून लिखा है। उसके बाद जो है वो हमारा जो अदब है, रुबाइयात जो इसमें है, रुबाइयात एक ख़ास फ़न है, रुबाइयों का फ़न है। उसमें सिर्फ़ 4 मिसरों में हमें पूरे के पूरे जो ख़याल है उसको भरना पड़ता है। तो उसमें जो ज़्यादातर मौज़ूआत अपनाए गए हैं वो ज़िंदगी के हवाले से मौज़ूआत है। तो मैंने उसी पर बात की है कि किस तरह इसमें ज़िंदगी के हवाले से मौज़ूआत को जगह मिली है और किस तरह से ये असरअंदाज है लोगों पर। ये सबसे अच्छा फ़न है क्योंकि पढ़ने में ये आसान है। आपको 4 मिसरे पढ़ने, आपको बहुत बड़ी कोई नज़म नहीं पढ़नी है, 5-8 मिसरों की कोई गज़ल नहीं पढ़नी है। 4 मिसरे पढ़ने, आपका जो पूरा ख़याल है उसमें एडजस्ट होता है। अब ये जो किताब है ये एक अहम किताब है इस हवाले से कि एक इसमें शायरी के हवाले से बात की गई है। आपका जो ख़याल है, ये आपकी जो शायरी है इसमें 2 चीज़ें होती है। एक होता है तख़य्युल, एक होता है इजहार। तख़य्युल होता है जो ख़याल आता है, किसी का भी ख़याल हो सकता है। ख़याल हर एक आदमी के अंदर पैदा होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शायर हो, कोई भी हो ख़याल। लेकिन शायर के अंदर जो ख़ास सिफ़त है वो ये है कि वो इस ख़याल को अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा सकता है, एक ख़ूबसूरत तरीके से लोगों तक पहुंचा सकता है, तभी शेर बनता है। तो इसमें मैंने यही बात इस मज़मून में लिखी है कि आपका जो ख़याल है
آپ اس کو کس طرح سے اچھا بنا سکتے ہیں. شعر جو ہے اس میں حسن شعر کیسے پیدا کر سکتے ہیں, اس میں جمالیات کس طرح استعمال کر سکتے ہیں, اور آپ کا جو خیال ہے خوب سے خوب تر کس طرح آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اس مضمون میں نے وہی بات کی ہے, کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیا بات ہے کہ عروض جو ہے, جو شاعری میں عروض ہوتا ہے, اب ہمارے یہاں دو خیالات کے لوگ ادبی دنیا میں ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ عروض ضروری ہے, اگر آپ عروض کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ کی جو شاعری ہے وہ اس کی قدر و قیمت بہت کم ہے. لیکن کچھ لوگ اس خیال کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو عروض کے پیچھے نہیں پڑنا ہے, اس محنت کے پیچھے نہیں پڑنا ہے, آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے, آپ کا جو خیال ہے آپ لوگوں تک پہنچا دو. لیکن اس میں ایک یہ پرابلم ہے کہ آپ کا خیال جتنا اچھا ہوگا, جتنا خوبصورت ہوگا, اتنا اس کو لوگ پسند کریں گے, اتنا آپ کا جو خیال ہے اس کے جو الفاظ جو ہوں گے وہ جتنے اچھے ہوں گے اتنا لوگ اس کو پسند کریں گے. اگر خیال بہت بھی اچھا ہوگا, بہت اچھا ہوگا, خوبصورت ہوگا, لیکن اگر اس کا جو اظہار ہے, اس کو لوگوں تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہے, اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا خیال جو ہے وہ ایک قسم, ہم کہتے ہیں کہ وہ زخمی ہوتا ہے خیال, وہ لوگوں تک اس صورت میں نہیں پہنچتا ہے جس صورت میں آپ چاہتے ہیں. تو میں نے اس میں ایک یہ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیچ والا راستہ جو ہے, نہ زیادہ عروض کے پیچھے پڑنا ہے, نہ زیادہ عروض کو چھوڑنا ہے, یہ راستہ میں نے اس میں کوشش کی ہے دکھانے کی کہ آپ لوگ دونوں چیزوں کو ہاتھ میں رکھ کر اپنا پیغام جو ہے, اپنا خیال جو ہے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. یہ اس کا ایک اہم مضمون ہے. تو باقی جو مضامین ہے وہ بھی ادب کے حوالے سے ہے, یا اس میں نے ایک اہم مضمون شاید ہی اس پر کام ہوا ہے. کچھ ایسے مضمون ہیں اس میں جن پر آج تک بہت کم لکھا گیا. ایک مضمون ہے اس میں, بہت اچھا بڑا مضمون ہے, شاعری مز راون تیول, غزل شاعری مز راون تیول. تو یہ ایک اہم اس لیے ہے کیونکہ آج کے زمانے کی جو شاعری ہے اس میں یہ خیال لگ بھگ ہر ایک شاعر یہ خیال استعمال کرتا ہے اپنے اشعار میں. کیونکہ کیا ہوتا ہے, ہم نے بہت کچھ کھویا ہے. راون تیول کشمیری لفظ ہے, اس کا مطلب ہے جو چیز ہم سے کھو چکی ہے, جو ہمارے پاس اب موجود نہیں ہے. تو ہم نے بہت کچھ کھویا ہے, ہم نے لوگ کھوئے ہیں, ہم نے انسان کھوئے ہیں, ہم نے اپنا جو کلچر ہے اس کو کسی حد تک کھویا ہے, اپنی جو شاعری ہے, اپنی جو شاعری کی اہمیت تھی, مرتبہ تھا, وہ ہم نے کھویا ہے. ہم نے یہ جو ہمارے یہاں ویلیوز تھے, قدریں تھی, سب کچھ ہم نے کھویا ہے. تو اس مضمون میں نے وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے پاس تھی جو ہم سے چھٹ گئی ہے, کون کون سی چیزیں ہمارے پاس تھی جو اب ہمارے پاس نہیں ہے, جو ہمارا ورثہ تھا, جو ہمارا میراث تھا, جس کے لیے پوری دنیا میں ہم جانے جاتے تھے, کشمیر جانا جاتا تھا, وہ چیزیں ہم نے کھو دی ہیں. تو وہ میں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے اور کون کون سی اکثر وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کھوئی ہے, جن کا ہمارے تہذیب سے بہت ہی گہرا تعلق تھا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یا تو ہم سے چھٹ گئی ہے, یا تو ختم ہو گئی, یا ابھی آہستہ آہستہ ہم سے چھوٹ رہی ہے. تو اس طرح کے موضوعات ہیں, امید کریں گے کہ قارئین جو ہیں وہ اس کو بہتر طریقے سے بعد میں پڑھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. مجھے ایک بات بتا دیجیے آخر پہ, میں یہ جاننا چاہوں گا, کتابوں کی جب ہم شعر و شاعری کی بات کرتے ہیں, نثر کی بھی بات کرتے ہیں, کشمیر میں کافی ادارے موجود ہیں, بہت ساری کتابیں شائع ہوتی ہیں. معیار کی بات چھوڑ دیجیے, وہ قاری تک ہے, لیکن جو کتابوں کی برمار آ رہی ہیں, لیکن پڑھنے والوں کی جہاں تک بات ہے بہت محدود ہے. حالانکہ وہ کشمیری زبان کو فقط نہیں ہے, دوسری زبانوں کو بھی ایک ایشو ہے, کیونکہ ڈیجیٹل ایج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, کتب بینی کا شوق دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے, لیکن کشمیری کو زیادہ ہی یہ جو ہے یہ مسئلہ درپیش ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیوں ایسا ہے کہ لوگ یہ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں, اور کس طرح سے ان چیلنجز کو نمٹا جا سکتا ہے تاکہ یہ جو کتابیں ہیں اس کے پیچھے کوئی خاص ریزن نہیں ہے. بہت سے چھوٹے چھوٹے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ درپیش آیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے
اب وہ صرف ایک چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب پیسہ کمانا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے سرمایہ ہے ہم اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. تو باقی یہ جو ادب ہے اس کے ساتھ لوگوں کا جو ہے مطلب لوگوں کی دلچسپی کم رہی ہے. تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے, تعلیمی نظام ہے, اس میں بھی بہت سال تک ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہماری مادری زبان تھی یہ اس سے نکالی گئی تھی. اب الحمدللہ ابھی ہے, واپس آ رہی ہے, آ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود, واپس آنے کے باوجود بھی میں وثوق سے کہتا ہوں, اپنے تجربے کے بنا پر کہتا ہوں کہ ابھی بھی بہت سارے ایسے اسکول ہیں, خاص کر جو پرائیویٹ اسکول ہے, وہاں اہمیت نہیں دی جاتی ہے اپنی مادری زبان کو. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایگزام پاس کرنا, کمپٹیٹیو ایگزام پاس کرنا ہے, کوئی نوکری کے لیے ایگزام پاس کرنا, تو وہاں جا کے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو وہاں اردو میں پیپر ملے گا, انگریزی میں پیپر ملے گا. تو لوگ کہتے ہیں, ہمارے بچے کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے کشمیر کو, ہمیں نوکری چاہیے, اس کے لیے ہمیں انگلش چاہیے, ہمیں کوئی کمپٹیٹیو ایگزام پاس کرنا ہے, ہمیں اس کے لیے وہی لینگویج چاہیے, انگریزی لینگویج چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اہم ہے, وہ یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ آپ کو چاہیے انگریزی بھی, اردو بھی, لیکن کشمیری کے نقصان پر نہیں, کشمیری کو چھوڑنا نہیں ہے. کیونکہ ایک مطلب مفکر نے کہا ہے کہ آپ کی لینگویج گئی, آپ کا سب کچھ چلا گیا. ٹھیک ہے, اگر کسی کو ڈسٹرائے کرنا ہوگا اس کا کلچر ڈسٹرائے کرو, اس کی لینگویج ڈسٹرائے کرو. آپ کی لینگویج اگر ڈسٹرائے ہو گئی, کلچر ڈسٹرائے ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کشمیریت ڈسٹرائے ہو گئی. تو کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے لینگویج کو, اپنے زبان کو ہمیں اسی طرح عزت دینی ہے جس طرح ہم اپنی ماں کو عزت دیتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ اپنی مادری زبان میں جس طرح آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں باقی زبان میں نہیں. وہ دوسری چیز ہے, ہم کہتے ہیں کہ رٹ لگا کے یاد کرنا انگریزی میں, لیکن جو پورا کنسپٹ ہے آپ کو صرف اپنی مادری زبان میں آپ کو کنسپٹ آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ بات ہے, ایک مطلب ہم جو گھروں میں ہے دیکھا دیکھی ہے کشمیر میں بہت زیادہ. دیکھو ہمارے رابطے ہو گئے باہر والوں کے ساتھ, کالجوں میں لوگ جاتے ہیں یا پورے ملک کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں, جاتے ہیں. پہلے بہت کم جاتے تھے, اب اکثر لوگ آپ دیکھیں گے کوئی نہیں ہوگا جو بمبئی, کلکتہ, دہلی وغیرہ نہیں گیا. تو ہم کیا کرتے ہیں, وہاں کا جو سسٹم ہے, تو وہاں کی جو مدر ٹنگ ہے, مثلا آپ تامل ناڈو جائیے, دیکھیے وہ کیسے ریسپیکٹ کرتے ہیں اپنی ٹنگ کی. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ چیز چھوڑ کے آتے ہیں کہ ہم یہی کرتے ہیں, وہاں سے آ کے اردو میں بات کرتے ہیں, گھروں میں بچوں کے ساتھ اردو انگریزی میں بات کرتے ہیں. صرف اس میں مطلب اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے, اس کا یہ بھی مقصد نہیں, وہ صرف ایک دکھاوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے انگریزی میں بات کی تو میرا بچہ کیوں پیچھے رہ گیا, میرا بچہ کیوں پیچھے رہے گا. تو میرے خیال میں دیکھا دیکھی کا ماحول ہے. ہمارے جو رابطے بڑھ گئے مطلب انگریزوں کے ساتھ یا پورے اپنے ملک کے ساتھ جو رابطے بڑھ گئے, اس سے ہماری جو لینگویج ہے, لوگ جو ہے وہ لینگویج کے حوالے سے مطلب کوئی باہر جاتا ہے وہاں سے اردو سیکھ کے آتا ہے, ہندی سیکھ کے آتا ہے, کچھ تھوڑا, تو گھر میں وہ پھر وہی زبان استعمال کرتا ہے اور بچوں کو بھی مجبور کرتا ہے اس کے لیے. لیکن یہ ہمارے لیے, ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے, یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. ہمیں کسی بھی صورت میں اس لینگویج کو بچانا ہے. لیکن ایک چیز میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لینگویج ہے کشمیری لینگویج, لیکن میں ذاتی طور یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ زبان ایسی ہے کہ یہ مٹنے والی نہیں ہے, یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. چاہے لاکھ کوشش کرے لوگ, یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہوتا ہے زبان میں, وہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ زبان جو ہے کوئی نئے الفاظ جو ہوتے ہیں یا کوئی نیا طریقہ جو زبان کا ہوتا ہے وہ اڈاپٹ کرتی ہے, نئے الفاظ اڈاپٹ کرتے ہیں. جو نئی چیزیں آتی ہیں بازار میں ان کے ہمارے الگ نام نہیں ہوتے ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو اہم ہے تعلیم کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹرانسلیشن چاہیے. ٹرانسلیشن آپ کی اچھی کتابیں ہیں انگریزی میں, اردو میں, ہندی میں, ہمیں اس کا ٹرانسلیشن کشمیری میں چاہیے, تب ہماری دلچسپی اس کے ساتھ. کیونکہ آپ کا جو ایگزام ہے کمپٹیٹیو یا کوئی, آپ اگر آپ کو ٹرانسلیشن ملے گا آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہمیں ٹرانسلیشن ہمارے پاس وہ مواد نہیں ہے.
ہاں ابھی اتنا نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہ کتابیں جو ہمارے بچوں کو بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کے لیے ایگزامز کے لیے، تو وہ ان کا ٹرانسلیشن ابھی ہمارے یہاں نہیں ہوا ہے. تو اس کے لیے سرکار کو کوشش کرنی چاہیے. اور ہمارے جو ابھی آپ نے بات کی ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، ادبی ادارے ہیں، ان میں اکثر صرف مشاعروں اور ادبی محفلوں تک محدود رہ گئے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ زبان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، زبان کو بچانے کے لیے، زبان میں جو ضروریات ہے اس کو بچانے کی، اس حوالے سے ان کی کوشش بہت اہم ہے اور ان کو کرنی چاہیے. تب تک وہ حق ادا نہیں کر سکتے. مشاعروں اور ادبی محفلوں سے ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. سعید اختر منصور معروف شاعر و قلمکار ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. مختلف موضوعات پہ ہم نے بات کی. ان کی جو کتاب ہیں اس پہ بھی ہم نے بات کی، اور اس کے علاوہ کشمیری زبان کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے بھی بات کی. اور امید کریں گے ان کا جو تجربہ ہے، ان کی جو کتابیں ہیں، ان سے کشمیری ادب کے جو شائقین ہیں ان کو بہت کچھ سیکھنے اور محسوس کرنے کا موقع ملے گا. نیوز 18 کے لیے بانڈی پورہ کے سنبل علاقے سے میں ساجد رسول. یہ ہے نیوز 18 نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو. ہماری پہنچ آپ کی طاقت.